अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए मौजू के साथ मैं इधर मौजूद हूँ झील के पास जल्लो पार्क में। और ये बड़ा अच्छा पार्क है, बड़ा पुरसकून माहौल होता है इधर। तो आज मैं एक नए इन्वान के साथ आया हूँ क्योंकि आज मैं चाह रहा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं बोलूँ, टाइम भी था। तो मैंने एक इन्वान जो सोचा है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो है ग़ुलामी। अक्सर ग़ुलामी का शोशा छोड़ा जाता है कि यार ये कौम ग़ुलाम हो गई। अक्सर आजकल बयानिया भी नज़र आ रहा है। आज मैं ग़ुलामी की वजूहात बताऊंगा कि ग़ुलामी है क्या चीज़, और क्या किसी का लगाया हुआ जो नारा है क्या वो एक भोंगी है, या लोगों को ब्लैकमेल करना है, या कोई इसी तरह जैसे कोई इन्वेंट करने वाला होता है, कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट करता है, जाद करता है ताकि उसको उसकी प्रोडक्ट में जिद्दत आए और लोग ख़रीदें। इसी तरह सियासत में बयानियाँ बिकती हैं, वो अलग से बात है। अब आज़ादी का मफहूम क्या है ये भी बताऊंगा। इसके अलावा तरबियत क्या चीज़ है, तरबियत के मफहूम के मतलब भी मैं आज बयान करने की कोशिश करूँगा कि तरबियत किस चीज़ का नाम है, और तरबियत बेसिकली है क्या, और क्या अफराद मुआशरा की तरबियत हो रही है। ये बेंच बड़ा अजीब तरीके से लगा हुआ है, और जैसे मैंने कैमरा जैसे किया मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मेरी अक्सर अजीब सी पोजीशन बनती हैं इधर। तो अब तरबियत क्या चीज़ है, अगर तरबियत अच्छी होगी तो ग़ुलामियाँ पाश होंगी ना, वरना ख्याली दावों से तो ग़ुलामी पाश नहीं होती। अब मैं ये मफहूम बहुत बड़े वसी हैं, और इस पर मैं बोलता रहूँ तो दिन रात बोलता रहूँ, तो मफहूम के मतलब बयान ही करता रहूँ, मगर चूँकि इतना टाइम नहीं होता। तो पहले तो मैं अपने ख्यालात के मतलब अपने आप के मतलब बताता हूँ ना, क्यों मैं इस तरह की बातें करता हूँ, कि इस तरह की बातें मैं करता क्यों, मैं कौन होता हूँ कि किसी के चीज़ के मतलब अपना इज़हार राय क्यों करता हूँ, या इसके पीछे रीज़न्स क्या है, लॉजिक क्या है। अब देखा जाए तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि क़वालियत में पढ़ता हूँ, सूफिया मुझे पसंद है, जो वो म्यारा से नहीं गिरते। सूफिया अपनी कौल और फेर में सच्चे होते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। पकीज़ा शख्सियात होते हैं और खुदाई उनके करीब नज़र आती है, इसीलिए वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। रूहानियत में मैं अली अजमेरी रहमतुल्लाह दाता साहब को मैं पीर मुर्शिद मानता हूँ, और उनसे बड़ा कुछ फैज़ व बरक़ात मिलती हैं जब लो लगती है। तो इकबाल जो है वो हमें हमारी ग़ुलामियाँ पाश करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। आज़ादी भी मिली हमें हिंदुओं सिखों से, और हिंदुओं सिखों और ईसाइयों से। किरदार की खूबसूरती है, किरदार ज़िंदा होते हैं वो आज़ादी। यही आज का मफ़हूम है मेरी तमाम जो बयान है उसके हवाले से। इकबाल का कलाम ही आज़ादी पे बेस करता है, तो मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में हक़ का प्लेटफॉर्म नहीं है। जब प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो आप किसी तरह किसी झूठे का साथ नहीं दे सकते, आप किसी मुनाफिक का साथ नहीं दे सकते, आप किसी करप्ट का साथ नहीं दे सकते, आप खाली दावों करने वालों का साथ नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आप किसी का साथ दोगे तो आप ही भी उतने ही गुनाहगार हो जितना कि वो। तो लिहाजा हाँ, आप फ़िक्र के हवाले से काम कर सकते हो, एक सोच के हवाले से काम कर सकते हो, विजन के हवाले से काम कर सकते हो, एक अच्छी बात पहुंचाने के हवाले से काम कर सकते हो, मगर किसी का झंडा साइड नहीं कर सकते। क्योंकि जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो अपने मुकामा से नहीं गिरते, और जो मुकामा से गिरते हैं वो आला ज़र्फ़ नहीं हो सकते। और जब इंसान अपने मुकामा से गिर जाता है तो इंसानियत दम तोड़ जाती है, और आज हमारे मुआशरे में इंसानियत दम टूटी हुई नज़र आती है। तनकीद क्या है, आज मैं तनकीद ही तो करने जा रहा हूँ ना यार। तनकीद कर रहा है आसिफ तनकीद कर रहा है किस पे, उल्मा पे तनकीद कर रहा है, जैसे इकबाल ने की। आसिफ तनकीद कर रहा है सियासतदानों पे तनकीद कर रहा है। आज आसिफ अफराद मुआशरा पे तनकीद कर रहा है। तनकीद, व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है। अगर मेरी तनकीद करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम, अगर आप अहले दानिश के सामने तनकीद करते हो तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आपकी तनकीद म्यारा से घिरी हुई होगी तो आप एक ऐसा थप्पड़ अपने मुंह पे मार रहे हैं जहाँ पे आपकी सोच की कासी हो रही है, और आपके विजन की कासी हो रही है। और अगर आपकी बात म्यारा से घिरी हुई होगी
تو آپ کو نہ تو قابل تعریف رہیں گے اور نہ ہی آپ ایک اچھے انسان تصور کیا جائے. ہاں اگر آپ کی تعریف جو ہے حقائق پہ مبنی ہوگی تو اہل عقل اہل دانش کے نزدیک تو وہ بہترین ہی ہوگی. مگر جو لوگ خواہشات کا شکار ہیں, جو ہوس کے پجاری ہیں, ان کے لیے ان کو وہ آپ پہ ہنسیں گے, آپ کے خلاف واضح کسیں گے, آپ کی راہ میں روڑے لٹکائیں گے. ایسے ہی روڑے لٹکائیں گے جیسے سابقہ انبیاء کے دور میں لوگوں نے روڑے لٹکائے. جیسا کہ جب کوئی انقلابی انسان شاعر ادیب نظر آتا ہے اور اس کی سوچ جب افراد معاشرے پہ تنقید کرتی ہے تو اس پہ وہ واضح کرتے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. اقبال کے خلاف پروپیگنڈا ہوا بہت سارا. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کس نے پروپیگنڈا کیا, کیا کیا ہوا. کسی نے جان بوجھ کے پروپیگنڈا کیا اور کسی نے حسد لالچ میں یا اس کے پیغام کو دبانے کے لیے پروپیگنڈا کیا. ٹھیک ہے, وہ میں نہیں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا. تو حقیقت میں تنقید سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اور بہت سارے مجھے کہتے ہیں یار تم, اور میری بہنیں ہی مجھے کہتی ہیں کہ تم جو وہ اس کا نام کیا ہے, تیرے دعوے ہیں, باتیں بہت کرتے ہو, مگر پریکٹیکلی تو تیرے پاس پیسے نہیں ہیں یا تو اتنا امیر نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس اچھی بات کا تعلق مہارت سے نہیں ہوتا, اہل ثروت ہو جانا یہ چیز نہیں ہوتی. اب دیکھا جائے تو اقبال 500 روپے کیسز لیتے تھے جب وہ وکالت میں کا شعبے سے منسلک تھے اور وہ وکیل تھے. تو 500 سے زیادہ کیس ہوتے تو وہ کیسز نہیں لیتے تھے. اپنے منشی کو کہا تھا کہ 500 سے زیادہ کیسز نہیں لینے. میں نے جو پڑھا ہے غریبی میں کیونکہ اقبال جو ہے وہ ایک تخلیقی شخصیت تھے, ویژن اور ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے. تو اگر وہ پیسے کمانے کے چکر میں چلے جاتے تو کبھی بھی اقبال وہ جو ہے نا وہ کام نہ کر پاتے جو انہوں نے کیا. اسی طرح غالب نے بڑی قسم پسری کی زندگی گزاری, جبکہ غالب کا کلام اس کی گواہی دیتا ہے کہ غالب ایک واقعی اچھا شاعر تھا. مگر میں تو سوچتا ہوں فن کی تخلیق, میں یہ پرمٹ نہیں لے رہا کہ میں ان چیزوں سے پرمٹ لوں, میں ویسے ہی اپنا ظاہرہ بیان کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں فن کی تخلیق ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ غربت میں ہوتے ہیں, کیونکہ غریبی میں نام آپ میں تڑپ بڑھتی ہے, آپ کی صلاحیتیں انہینس ہوتی ہیں, آپ اسودگی میں تو انسان کو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. وہ کیسے فن کو اس مراج میں پہنچائے گا جس کے لیے اور کیسے اس میں تڑپ پیدا ہوگی اور کیسے اس میں بے چینی پیدا ہوگی کہ وہ ایک عجیب منازل طے کرے جو حقیقت میں ناممکن نظر آتی ہیں. اسی طرح قائد اعظم نے وہ اتنے مہنگے ترین وکیل تھے, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا قائد اعظم نے, اور آزادی کی جنگ لڑی. اور کردار میں اتنی پختگی تھی کہ کوئی انسان قائد کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, کوئی ڈبل مائنڈ بات نہیں کر سکتا تھا قائد کو بیوقوف بنانے. کیونکہ قائد اعظم جس سے روٹتے تھے پھر ساری زندگی اس کا منہ نہیں دیکھتے تھے. اور قائد کی جو مجلس تھی اس میں اعلیٰ شخصیات ہی بیٹھتی تھیں, کوئی بھی نکما نکھٹو ڈبل مائنڈیڈ یا بیوقوف بنانے والا یا خوش آمدی نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو لہٰذا یہ چیزیں اب جب میں دیکھتا ہوں, اب بہت سارے اب مجھے تنقید کا میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں یار تو چینل میں بھی تنقید میں بہت زیادہ کرتا ہوں, تو مجھے کہتے ہیں یار تو خوشی کوئی نہیں ہے, میں کیوں ہے تو سارے رگڑی جانا, تو کیا نیوی خامی تو اپنے پیرا چاپ پہاڑی مار رہے ہیں یہ پلانٹ. میں نے کہا میں اچھے جتنے اینکر ہیں میں ان سے اچھی اینکرنگ کر سکتا ہوں. تو کہنے نے اچھا تو یہ مطلب تو کہہ رہے ہیں صحیح کام نہیں کر رہے. میں کہہ رہا صحیح غلط تو فیصلہ تو ادو ہوئے گا جدو میں سامنے فرنٹ پہ آواں گا نا, تو میرا کام پرکھیا جائے گا. فی الحال تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا ایکسٹراڈنری کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ خواہشاتی غلام میں سب نظر آتے ہیں, ضمیر فروشی کرنا یہ وہ. اب یہ مختلف تنقید کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو شادی کیوں نہیں ہوتی. اب کوئی عورت ایسی ملتی نہیں ہے کہ جو پکیزگی کی منازل طے کی. آج کی عورتیں ذہنی اور طور پہ بھی لیک نظر آتی ہیں اور نیچے سے بھی لیک نظر آتی ہیں. تو بھٹکی ہوئی شخصیت سے ایک پل گزارا کرنا بھی ناممکن مشکل نظر آتا ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ کیسے بندہ رہ سکے. اور
घर में भी वालदा फोर्स करती है शादी कर ले शादी, मैं कहना मैंने कोई मेरे मतलब ही नजर आया तो शादी करना। अब लीकेज और डबल माइंडेड औरत के साथ तो एक पल का बंदा गुजारा नहीं कर सकता। जो शख्सियत इस कदर भटकी हो, आप कैसे किसी से गुजारा कर सकते हैं? तो लिहाजा मसाइल होते हैं, इंसान का शऊर अदराक हर जगह अपनी चीज़ जगह पे। अगर आप को कोई चीज़ मुआशरे में मैसर ही नहीं अच्छी नज़र आती तो आपके क्राइसिस तो बढ़ती हैं ना। और आज तक जिस तरह लिबरल सोची होती हैं और जिस तरह की मैं बातें करता हूँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में एक अच्छी शख्सियत ना हो और दूसरी तरफ नज़रियाती इख्तलाफात इतने हों तो फिर तो शादी एक अज़ाब बन जाती है। तो फिर ये चुल्लू पर वफा का खून भी ना मिला, नज़रियात और ख्याल और नैरो माइंड से शादी कर लोगे तो वो हर वक्त वो भी आपको सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब करती रहेगी। चलें ये तो अलहदा से था। अब ये नहीं कि रिश्ते नहीं मुझे आते, मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ। मैं कोई यकदम से आसमान से छलांग लगा के इधर वीडियो बना के गायब नहीं हो जाता, कोई छलावा नहीं हूँ। पर्सनैलिटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग ऑफ ऑल हीरोज़ को तो तब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मगर वो अवेल नहीं इसलिए नहीं करता जैसे अपनी ख्वाहिश का मैंने इजहार किया वही चीज़ मेसर नहीं आती तो क्या किया जाए। ये एक अलहदा से मेरे लिए एक अजूबा है। तो कभी भी शायद भटकते नहीं हैं। अब हीर रांझा देख लें, सोनी माहीवाल देख लें, तो उसने गढ़ा पार किया। मैंने कहा उस अगर वो इतना ही इश्क में मदहोश था तो थोड़ा सा होश होता तो वो गर्क तो ना होते पानी में। या शीरी फरहाद, उसने बता दिया, शीरी ने उसका नाम क्या खुदकुशी कर लिया, उसने भी छलांग लगा दी। तो लिहाजा अगर उसको थोड़ा सा शऊर होता, मगर वो जज्बो मस्ती की इस कदर कफ़ियत में आगे निकल चुका हुआ था, अफराद मुआशरा का कैदोपन इस कदर था, बिगाड़ इतना था कि वो उसने हकीकत को भी नहीं तस्लीम किया कि इनकी बातों में सच्चाई कितनी है। मैं पहले परख तो हूँ कि जो बात की है वो सही है कि गलत है। अब बातें बहुत दूर जा रही हैं, तो लिहाजा मैं कहने का मतलब ये होता है कि अच्छी दो दनाई वाली बातें जो हैं ज़रूरी नहीं कि पैसे हों तो अच्छी बातें होती हैं, बल्कि जब आप सख्तियाँ मसाइब बर्दाश्त करते हुए भी हक पे डरते हैं तो फिर आपकी बातों में तसीर आती है। अगर आप मौलवियों की तरह ज़मीर फरोशी करेंगे, सियासतदानों की तरह ज़मीर फरोशी करेंगे और बयानी से सेट करेंगे तो आपके रफ्तार और किरदार में यक रंगीनी आएगी और आपकी बातें हो सकता है निकम्मे लोगों के लिए अच्छी हों, मगर वो माशरे को तब्दील नहीं कर सकती। तो मौजूदा हालात पे नज़र डालता हूँ तो मुआशरे में जो ज़्यादा खराबियाँ नज़र आती हैं ना वो आधे सच की वजह से। हर कोई अब आधा आधा सच बोलता है और मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता है। और चाहे मजहबी वाले से हो, फिरकावरियत, इसीलिए आधा सच बोला जाता है। सियासतदानों की लड़ाइयाँ और ये चीज़ें हैं, आधा सच है, ज़्यादातर झूठ पे मबनी होती हैं, हकीकत नज़र नहीं आती। और इसकी बेसिक वजह ही मुफादात हैं या अपना ज़ाती एजेंडा सेट करना। और जो खुदा की तरफ से एक चीज़ मिलती है कि हक से परे ना जाओ, वो नामुमकिन नज़र आता है। तो ग़ुलामी, सबसे बड़ी ग़ुलामी की वजूहात क्या है? अब ग़ुलामी, अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि ग़ुलामी है क्या, ग़ुलामी की सबसे बड़ी वजूहात क्या है, ग़ुलामी क्या है। सबसे बड़ी ग़ुलामी आपकी ज़हनी ग़ुलामी होती है। कोई किसी को ग़ुलाम नहीं बना सकता जब तक इंसान ज़हनी तौर पर किसी का ग़ुलाम ना मान ले। पाकिस्तान हासिल किया, लोग अहले के किरदार अच्छे थे, पाकिस्तान मान गया, उन्होंने ग़ुलामी कबूल ही नहीं की। अब ग़ुलामी है क्या? ज़हनी ग़ुलामी सबसे जो नुकसानदा चीज़ है वो ज़हनी ग़ुलामी है। आप ज़हनी ग़ुलाम क्यों बनते हैं? आप ज़हनी ग़ुलाम इसलिए बनते हैं कि आपकी तरबियत नहीं हुई होती। आपकी तरबियत नहीं हुई होती, आप ग़ुलाम बन जाते हैं। आपके किरदार और गिरफ्तार में पुख्तगी नहीं होती। तरबियत क्यों नहीं होती? क्या वालिदैन नाक़िस थे, वो तरबियत नहीं कर सके, हुक्मरान नाअहल थे, उलमा दीन नाअहल थे, कवानीन नाक़िस थे, इंसाफ का निज़ाम नहीं था। ये एक अलहदा से फिर बहसें शुरू हो जाती हैं, अलहदा से बहसें शुरू हो जाती हैं, अलहदा से बहसें शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि एक इंसान सच नहीं बोलता, एक इंसान सच नहीं बोलता, यानी कि वो झूठ की ग़ुलामी इख्तियार किए हुए, झूठ को अपना माई बाप समझता है, सच नहीं बोलता।
تو وہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ ایک خواہش نفس کا شکار انسان جو مادہ پرست چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے وہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ وہ تو ظاہری طور پہ چیزوں کی چمک دمک میں اپنے ضمیر کے سودے کرے گا، اپنے کردار کے سودے کرے گا اور اپنے اخلاق و کردار کو داؤ پہ لگائے گا۔ گفتار و کردار میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ذہنی طور پہ مضبوط نہیں ہوتے۔ گفتار و کردار میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، آپ سچ نہیں بولتے، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ ظاہری چیزوں، عہدہ، طاقت، دولت کے سامنے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جھکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اپنا انالیسس کریں آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور جب معیارات گر جاتے ہیں اور جب انسان ذہنی اور ذہنی غلامی سب سے بڑی غلامی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جسمانی غلامی تو یہ تھی نا کہ لوگوں کو اس کے حقوق نہیں مل رہے اور غلام بنایا جاتا ہے، اجرت اس کو اس کی نہیں دی جا رہی اور وہ مجبور ہے کوئی شخص اس حالات میں، مگر وہ اگر ذہنی طور پہ آزاد ہے تو وہ غلامی جو ہے نا وہ اس سے باہر نکل جائے گا، آزادی حاصل کر لے گا، کیونکہ اس میں بغاوت کا عنصر موجود ہے اور وہ بغاوت اس کو ایک نہ ایک دن اس قابل کرے گی کہ وہ اپنی نئی دنیا پیدا کرے گا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی کتنا آزاد ہے تو آپ ان چیزوں سے انالیسس کر سکتے ہیں کہ کوئی کتنا سچ بولتا ہے، کوئی وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، اخلاقی اوصاف اس میں موجود ہے، کوئی بیوقوف تو نہیں بنا رہا جیسے علماء دین بناتے ہیں، سیاستدان بناتے ہیں، کچھ لوگ کمپنیز بناتی ہیں بیوقوف اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے، ملاوٹ مافیا والے بناتے ہیں غلط قسم کا لیبل لگاتے ہوئے۔ آپ بیوقوف تو نہیں بن رہے، اس کو دیکھیں کہ آپ کسی کی باتوں میں آ کے اپنی رائے کی جو اہمیت ہے وہ تو نہیں ختم کر رہے ہیں۔ غلامی یہ بھی ہے کہ غلط قسم کا نظریہ ٹرینڈ سیٹ کر دینا، جیسے لبرل سوچیں سیٹ ہوتی ہیں، آپ پھر ان کے غلام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے کردار میں خوبصورتی نہیں ہے، آپ کی تربیت نہیں ہے۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، وہ تو کیونکہ یک رنگی نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم ہی یہی ہے، سب سے بڑا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں، آپ کتنے سچے ہیں۔ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلتے، آپ کی ذات میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، صبر، اطمینان ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کی ذات سے خوف محسوس نہ کریں کہ یہ ہم سے ہاتھ نہ کر لے، بنارسی ٹھگ ظاہر نہ ہو جائے۔ اب اس کا مجھے مفہوم نہیں پتہ، ٹھگ کی وجہ سے میں نے یہ فکرہ کوڈ کر دیا، معذرت خواہ ہوں اگر یہ اس سے میچ ہی نہ کرے میری گفتگو سے، تو مجھے یہی لگا کہ وہ ٹھگ ہے، کوئی اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو۔ اب بنارسی ٹھگ نہ ہو یا کوئی، اب وہ اہل عشق جو ہوتے ہیں ان کے کردار میں پختگی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے، وہ ان کی ذات میں سکون و اطمینان ہوتا ہے، ان کی زندگیاں مشرِ راہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے کردار کی پختگی اور وہ مصائب برداشت کرنے کی وجہ سے، کردار کی پختگی ہونے کی وجہ سے بڑھتے نہیں۔ اور تقدیر کے دھارے جتنے بھی انقلابیوں نے بدلے ہیں وہ ہمیشہ ایسی شخصیات نے بدلے ہیں جن کی ذات میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، نہ بدلنے والے، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے۔ مگر ادھر جو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ جھوٹا ہوگا وہ سچائی کا مسیح ہوگا، جو جتنا بد کردار ہوگا وہ اتنا ہی اعلیٰ اخلاق کی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جو جتنا زیادہ غلام ہوگا وہ آزادی کی باتیں کرتا نظر آتا ہے، اور لوگ اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، اور اس قدر انسان کردار کی پستی کا شکار ہے کہ اس میں سچ اور حق کی تمیز تک ختم ہو کے رہ گئی۔ افسوس، حد افسوس، جب پھر یوں معیارات گرتے ہیں، معیارات گر کے تو نافرمانیاں جنم لیتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اولاد بغاوت کر دیتی ہے، نافرمانیاں جنم لیتی ہیں، بیویاں نافرمان نہیں کر رہی ہیں، تربیت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے غلام بنا دیا کس چیز کا؟ ان کی خواہشات کا، مادہ پرست چیزوں کا۔ اب وہ بغاوت پہ اتری ہوئی ہیں، معیارات گر کے اولاد نافرمانی کرے گی۔
ہر وقت فون کرتی رہے گی، اپنی ساشیں والدین کو تانے دے گی، تم نے کھٹو، تم نے ہمارے لیے کیا کچھ، یہ وہ پلانٹنگ، بیوی تانے دیتی رہے گی، نافرمانیاں اور تربیت نہ ہونے کی وجہ جیسے لبرل سوچوں میں سے یاروں کے تصورات، شوہر کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کو یار سوچے گا، کوٹھی کی طوائف کی طرح گاہک سوچے گا. اسی طرح مرد جو ہے بد کردار ہوگا، اس کو دوسری چیزیں اسے بٹکی ہوئی نظر آئیں گی، نافرمانی جنم لے رہی ہے، غلام ہے کس کے؟ خواہشات کے، اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. ملا کی غلط تبلیغ، اپنی من چاہی تبلیغ کے لیے، فرقہ کا جھنڈا سیٹ کرنے کے لیے معیارات گر گئے، معاشرے میں بغاوتیں جنم لے رہی ہیں، اور غلام ہے کس کے؟ اپنے غلط قسم کے ایجنڈے کے. سیاستدانوں کی بوگیاں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب افراد معاشرہ کی تربیت ختم ہو جاتی ہے، سب کی تربیت ختم ہو جاتی ہے، تو آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، کیونکہ ادارے بھی دو طرح کی ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں، خدمت کے پہ معمور ہوتے ہیں، جیسے پولیس ہو گئی، اس طرح کچھ ایسے ہیں جو پروفٹ دیتے ہیں اور سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے ریلوے ہو گیا، وابڈا ہو گیا، اس کا نام کیا ہے، پے یہ ہو گیا. اب اداروں کی کارکردگی اس لیے صفر ہے کہ یہ بھی خواہشات کی شکار شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں اور ہر جگہ اپنا جمع خرچ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ذاتی مفاد کے لیے تو یہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے بڑے امیر ہو جاتے ہیں، جب یہ غریب تر ہو جاتا ہے، ان کو سہولیات بھی نہیں ملتی اور وہ پیسے بھی اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اور وہ معیار نہیں مل رہا ہوتا. یورپی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں، جو عالمی ایجاد میں بھی ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں طواف اس کا کرتا ہے زمانہ. تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو کہ یہ گوہر ہے یگانا. جب تک حقائق پہ ہو نہ نظر، تیرا زجاج حریف سنگ نہیں ہو سکتا. پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے. پردہ ٹھا ساکیا اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اب غلامی کا تو کیسے ملتا ہے؟ جو نئی پود ہوتی ہے، اب بچہ تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ کیسے غلام ہو جاتا ہے؟ ان کو تو سچائی بھی ان کے دل میں دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ تو ان میں فنکشن ہے نا انسان کی سسٹم. ہدایت بھی دو طرح کی، جس طرح دن رات ہے، ظاہر ہے باطن ہے، ہر چیز کا پیور ہے، اسی طرح زمین آسمان ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت آپ کو حکمت و دنائی کی کتابوں کی طرف سے یا اپنے برگزیدہ بندے بھیج کے. دوسری ہدایت دی ہے آپ کے اندر، دل پاک دل دے کے. جب آپ معاشرے میں بچہ جو بڑا ہوتا ہے تو اگر وہ معاشرہ نیگیٹو ہے تو اس کا دل میں سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے، اگر وہ اس معاشرتی برائیوں میں شکار ہو جائے تو پھر یوں اس کی غلامیاں بڑھتی ہیں اور یوں وہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا اندر کا نظام ختم ہو جاتا ہے. ہاتھ تو ہاتھ انسان اس قدر شیطانیت کا غلام ہو جاتا ہے کہ انسان کو سچائی کی بات بھی جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ انسان اندر سے ڈیڈ ہو جاتا ہے. بیرونی طور کے ڈاکٹر جتنا مرضی اس کو علاج کریں گے مگر مریض مر جاتا ہے جب اس کا اندرونی سسٹم ختم ہو جاتا ہے، تو باہر کی مدد بھی اثر انداز نہیں ہوتی اور یوں موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ہدایت یافتہ چیزیں بھی آپ کو ہدایت کی اس لیے تھی کہ اندرونی طور پہ آپ کی ہلاکت ہو چکی ہے. اسی لیے انبیاء اور صوفیاء پہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے آیت کہ وہ اپنی قلب و نظر سے لوگوں کے گناہ دور کرتے ہیں اور اپنے سچائی قلوب ہونے کی وجہ سے، روحانیت کے شہنشاہ ہونے کی وجہ سے اپنی نگاہ سے ہی کثافتیں غلاستیں اپنے مریدین کی دور کرتے ہیں صوفیاء، اور ان کو وہ روحانیت کی منازل طے کراتے ہیں، پاکیزگی کی طرف لے کے آتے ہیں اور یوں ان کو وینٹیلیٹر سے اٹھا کے ایک ایمان کی دولت سے پھر آہستہ آہستہ سرفراز کرتے ہیں. اور اگر وہ مریض اتنا نااہل ہو کہ وہ پھر اس توفیق کو گنوا دے پھر بھٹک کر، تو بار بار وہ مریض وینٹیلیٹر سے واپس نہیں آتے اور یوں اس میں جو
اس لیے ساقی دوراں یا عشق کا جو پیغام ہے، جو عشق کا مفہوم میں مانتا ہوں، وہ عشق انسان کو ملتا ہی اس وقت ہے جب انسان پاک ہوتا ہے، تو عشق حلول کرتا ہے۔ اگر ہیر ہی پاک نہ ہو تو رانجھے کو اگر وہ عورت ملتی ہے تو کیا وہ ہیر تو نہیں بنے گی نا؟ وہ تو ہیر اسی لیے کہ وہ پاک ہے نا، اس میں یک رنگی ہے، اس میں دوگلا پن نہیں ہے۔ اگر اس میں دوگلا پن ہوگا تو وہ تو ہیر نہیں بن سکے گی۔ اسی لیے انسان میں پختگی، جب تک انسان کے کردار میں پختگی نہیں، انسان نے سارے منازل آپ نے خود طے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو امداد ملتی ہے، یعنی کہ آپ کو حکمت و دانائی والی اگر بات ملتی ہے، تو یہ ایک آپ کے لیے ایک منزل طے کرنے کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اپنے سسٹم کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اور منازل طے کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پہ آپ کو وہ ہدایت والی چیزیں، حکمت و دانائی والی باتیں آپ کو منازل طے کرواتی ہیں اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ اگر وہ آپ جھٹلاتے جائیں گے ان چیزوں کو، جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کنوینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کنوینس اور پانی کو ہی نہیں اختیار کریں گے تو آپ منازل طے نہیں کر سکتے، آپ بلکہ راستے میں ہی فارغ ہو جائیں گے یا واپس لوٹ آئیں گے یا تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی منازل طے کرانے کے لیے، دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے جو باتیں اور اشارے دیے ہیں، اگر آپ ان چیزوں سے مستفید ہوتے ہوئے منازل طے نہیں کریں گے اور عشق کے مقامات پہ فائز نہیں ہوں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ، اچھا یہ چیزیں تھیں۔ اب غلامی کا توق کیسے ملتا ہے؟ والدین غلام آ گئے، والدین نے تربیت اچھی نہیں کی کیونکہ وہ معاشی طور پہ مضبوط نہیں تھے یا ذہنی طور پہ آزاد نہیں تھے، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اس طرح کی چیزیں، اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بس والدین کی طرف سے غلامی مل گئی کیونکہ والدین جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے تربیت کر سکیں اور آزادیاں بانٹ سکیں۔ اساتذہ جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں کیونکہ وہ خود غلام ہے اساتذہ، اور وہ خواہش نفس کا شکار ہیں، مفادت پرست ہیں، اور وہ ان میں اتنی اختلاف و کردار میں پختگی نہیں کہ وہ قوم کے طلباء کی تربیت کر سکے۔ حکمران جب غلام ہو جاتے ہیں خواہشات کے اور بیانیے صرف سیٹ کرتے ہیں تو پھر بھی قومیں غلام بنتی ہیں۔ قوانین کسی چیز کو پرفیکٹ بناتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اینی ون جو بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، قوانین اگر اس پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آزادی کی امید پیدا کی جاتی ہے۔ مگر یہاں پہ تو قوانین ہی آپ کے صرف استعمال ہوتے ہیں، مخالفین کو، جو بھی حکومت آتی ہے وہ مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہے اور معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ آج میں حیران ہو رہا تھا، سٹی 42 چونکہ پرویز الہی کا رشتہ دار ہے، وہ مالک ہے، مگر پرویز الہی پہ تنقید ہو رہی تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اب وہ کہہ رہا تھا کہ سیاسی بیس پہ تبادلے ہو رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، تنقید کر رہے، تو میں حیران ہو رہا تھا، یار بڑی بات ہے، اپنے ہی رشتہ دار کے خلاف تنقید کر رہے ہیں۔ مگر میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی میں تعریف کر رہا ہوں تو اوور دا ہول بڑا اچھا ہوگا، میں آن دا اسپاٹ صرف سیم ایک پوائنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب قوانین اب بنیادی حقوق بھی غلام بناتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی سورج کو خدا بنا رہا ہے، کوئی چاند کو بنا رہا ہے، کیونکہ جب فکری انقلاب نہیں ہوتا، فکریں پست ہو جاتی ہیں اور بد کردار لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے تو لوگ پھر ظاہر میں کوئی بھی چیز جس سے متاثر ہوتے ہیں اس سے اس کی غلامی قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دینا، کیونکہ ان کا سسٹم ہینگ ہو گیا یا وہ ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے ایمان کی، اور نہ ہی ہدایت والی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں، تو اب دونوں طریقوں سے وہ چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں، لہٰذا وہ تو پھر کسی نہ کسی چیز کو خدا بنا لیں گے۔ وہ تو دور کی بات، آج کے دور میں دیکھیں، آج کے دور کا مسلمان عہدہ، طاقت، دولت کے سامنے سر بسجدہ نظر آتا ہے اور وہی چیز کو خدا بنا لیتا ہے اور ان کی پوجا کرتا ہے، عہدہ، طاقت، دولت والوں کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک بے نیازی کا رنگ دیا ہے، جو آزادی جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ اس طرح کے، کیونکہ خوشامدی ہر جگہ پہ موجود ہے اور لوگوں کو دبا کے اپنی مرضی کے تحت ان کے ذہنی طور کو پہ اثر انداز کر کے ان کو نیچا دکھا کے تھوڑے سے اس طرح اس لیے فائدے دینا کہ ان کی زندگی سانسیں چل سکیں اور جو اپنی وہ جہادری قائم کر کے خوش ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کے لیے کسی کے لیے روٹی خدا ہے، کیونکہ
نائب مر گیا، معاشرے میں نائب کا تصور ختم ہو گیا. نائب نے جو معاشرے کا نظام ٹھیک کرنا تھا معاشی طور پہ اور فکری طور پہ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر اپنی جو ضروریات کم سے کم تو کسی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بنیادی حقوق میں کم از کم جو اس طرح کی چیزیں دیں کہ لوگ کسی کی غلامی قبول نہ کریں، کوئی شخص کسی پہ اجارہ داری قائم نہ کرے اور کسی کو ہراساں نہ کرے اور کسی کی زندگیوں میں زہر نہ گولے. مگر یہ پاکستان میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایشیا میں سب کنٹری میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. لوگ غلامی کا تصور، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اثر سوکھ والے لیڈ والے، یہ کیوں نہیں باہر جاتے؟ وہاں پہ چاہے ادھر بہودگی ہے گندگی ہے مگر وہاں پہ لوگ جو کسی کو اہمیت نہیں دیتے. ان کا پرائم منسٹر بھی جا رہا ہے اس کو ٹھٹو دکھاتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے. وہ اپنی زندگی میں مگن ہے مگر ان کی حکومتیں لوٹتی نہیں ہیں. اور وہاں پہ لوگوں کو بنیادی حقوق ملے ہوتے ہیں، بیروزگار کو بیروزگاری کا الاؤنس ملتا ہے. پھر جو پڑھنا چاہتا ہے ان کو سکلز بھی دی جاتی ہیں اور پیسے بھی دیے جاتے ہیں. یہاں پہ تو پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں ان کو ان کی معاوضہ نہیں ملتا بلکہ جاب بھی نہیں مل رہی. کتنا گیپ ہے تھنکنگ میں اور معاشرت میں اور رہن سہن میں کہ ادھر آزادیاں بانٹی جا رہی ہیں کہ لوگ آزاد ہیں، کوئی کسی کو ہراساں نہیں کر سکتا. مگر وہ علیحدہ سے بات ہے، وہ گندی قوم ہے، ادھر بے یقینی بہت زیادہ ہے. وہ بھی اس وجہ سے کہ وہاں پہ لبے سوچوں کی وجہ سے. مگر جو مال و دولت عہدہ طاقت کی غلامی ہے وہ ادھر نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ جو لیڈ ہوتے ہیں وہ اس لیے پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ یہاں پہ غریب غربا پہ خدا بن کے فیصلے نافذ کریں، ان کو دبائیں. ٹھیک ہے، ادھر ان کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا اس لیے یہ باہر نہیں جاتے. ہاں جاتے ہیں تماش بینی کے لیے تو جاتے ہوں گے، ویسے یہ بیچارے ادھر نہیں گزارا کر سکتے کیونکہ ان کو وہاں پہ گھاس کوئی نہیں ڈالتا. تو انسان اب دیکھا جائے تو یہ یہاں پہ بھی غلامیاں پھر بڑھتی ہیں. جب آپ عہدہ طاقت دولت کے پجاری لوگوں کو ہانکتے ہیں اور بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں، غلامی تو بڑھے گی. آپ کس کے غلام ہوتے ہیں؟ ایک نیچرل چیز بھی ہوتی ہے، کوئی حسن کی وجہ سے کسی کا حسن پرست ہونے کی وجہ سے خوبصورت چیز کا بندہ غلام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی انسان کسی کی کمالات کی وجہ سے غلام ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی عہدہ طاقت دولت کی وجہ سے غلام بن جاتا ہے. تو جب کوئی شخص اس وقت تک انمول نہیں ہو سکتا جب انسان ان فیزز سے نہیں نکلتا. ان فیزز سے پرے جانا پڑے گا. کبھی بھی حسن پرست حسن والی چیز، کیا اس کا نام کیا، جو چیز خوبصورت ہے کیا وہ اچھی بھی ہے؟ اگر ایک کسی لڑکی میں اگر خوبصورتی اور وہ پازیٹیو نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی تو گندی سبزی تو کوئی پسند نہیں کرتا. اسی طرح مرد کوئی ہے تو وہ اگر اچھا نہیں ہے، خوبصورت جتنا مرضی ہے تو گندگی تو کوئی پسند نہیں کرتا. اسی لیے کمالات، آج لوگ بڑے بڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. فوٹوگراف پلیز ہمیں یہ اپنے کمالات کوئی نہیں ڈھونڈتا کہ اس میں قدرت نے کیا خوبیاں رکھی ہیں، بجائے اس کے وہ کسی کے پیچھے بھاگے، خود اپنے فن کو اس مقام پہ لے کے جائے کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگیں. آج میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی سے یہ نہیں کہا پلیز پکچر ایک ہو جائے اور اس کا نام کیا ہے، پلیز میں فیس بک پہ لگا کر شوخیاں لگا سکوں، میں فلاں سے ملا. یہ نہیں تھی. میں نے انٹرویو بھی نہیں کرتا. ابھی 1-2 انٹرویو کیا تھا میں نے، اور وہ بھی میری مرضی کا، مجھے پسند نہیں آیا انٹرویو کیونکہ وہ میرے مقام معیار کے مطابق جوابات نہیں ملے تو جو ایک ہونے چاہیے اچھے حوالے سے. مگر پھر بھی میں نے کیا مختلف مجھے آیا اس کا انٹرویو میں نہیں کرتا. ویڈیوز بناتا ہوں تو بہت سارے آ کے بھونگی لگانا شروع کرتے کیونکہ سوشل میڈیا ان پہ چھایا ہوتا ہوں تو چاہتے ہیں چلو ہماری تصویر ادھر آ جائے، اور میری ویڈیوز بھی وہ بھی خراب کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ لہٰذا جب آپ ان چیزوں کو نہیں، اب دنیا میں تحریک کے جنہوں نے دھارے بدلے ہیں وہ کبھی عہدہ طاقت دولت اور حسن پرستی اور کمالات، اب آپ اپنے فن خود پیدا کریں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں. اقبال فرماتے ہیں آپ کو اخلاقیات کا جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے نا یہ ظاہری بتوں کو پاش کر کے ہی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ تو نمود و نمائش کا دورہ نہیں تھا. آج کے دور میں یہ ہے، آج کے دور میں بہت زیادہ نمود و نمائش کا دورہ چل گیا. ایسے لگتا ہے جیسے لوگ اپنی کسی سے پرستش کروانا چاہتے ہیں، وہ خوبیاں وصف سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں بے معنی ہوتی ہیں. یہ چیزیں آپ کو مزید آپ کے کمالات روک لیتی ہیں جب آپ خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں. صوفی لوگ اسی لیے اپنی تعریفیں پسند نہیں کرتے، وہ ہر وقت بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنی روحانی منازل طے کرتے ہیں. تو
اب دیکھا جائے تو عمران خان نے نعرہ لگایا یورپ کی آزادی کا، یورپ نے جناب غلام بنا دیا، یہ وہ. ادھر کشمیر آپ کا غلام تھا، غلامی مسلط کی گئی، غلامی مسلط کی گئی. اور یہ ابھی نندن کو پرمٹ آزادی کی دے رہے ہیں، اس ابھی نندن کو جس نے پاکستان کی حدود کو چیلنج کیا. اور یہ ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ امن کھیل رہا ہے، اور ادھر اس کو انڈیا بھیج رہا ہے. 4 سال اس کی حکومت رہی، اس نے نہ چائنا سے تعلقات اپنے بہتر بنا سکا، بہتر جو ہونے چاہیے تھے، اور نہ رشیا سے. اس کے نظریے کے تحت کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں. تو پھر تم نے 4 سالوں میں کیا کیا؟ امریکہ کے سامنے تو ادھر بیٹھ کے آ گئے، اس کے بعد فوراً کشمیر پہ قبضہ ہو گیا، اور تمہاری ایک تقریر سے کشمیر جتنا شوشہ تم نے اپنی 1 سال حکومت جانے پہ ڈالا ہے، زور دیا ہے. اگر تم 4 سال کشمیر کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے تو حالات مختلف ہوتے ہیں. مگر تمہیں کشمیر کی آزادی کا سودا تو قبول تھا، اور اس پہ تو تمہارے دل میں ایک ذرا سی جنبش نہیں آئی. اور جو اس کی اہلیہ تھی یاسین ملک کی، وہ بیچاری چیختی رہی کہ مظالم ہو رہے ہیں، خدا را پاکستان کی مدد کیجیے. سید علی گیلانی فوت ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنا آخری میسج دے دیا ہے، اب اگر کسی نے میری مدد نہ کی تو پھر وہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. میرے دل کو بڑا دھچکا لگا جب میں نے یہ سنا. عمران خان کا اگر میں کریڈٹ دیکھتا ہوں تو یہ بندہ سچ نہیں بولتا، یو ٹرن لیتا ہے. صوفیہ سچ بولتے ہیں، بھٹکتے نہیں. جھوٹا انسان نہ مدینے کی ریاست بنا سکتا ہے، ایسا انسان نہ ہی اس کی اور جھوٹ بولنا بھی. قائد اعظم نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، نہ یو ٹرن لیا ہے. جو قائد اعظم کا ایک جھوٹ بتا دے اور یو ٹرن بتا دے کہ قائد اعظم نے یو ٹرن لیا ہے اپنی کسی بات سے، میں سیاست پہ ویڈیو بنانا بند کر دوں اور میرے سے بحث کر لیں. کسی کے آج یہ اس کا نظریہ. اور افواہ فنڈنگ کا کیس آیا، نہیں جی پتہ نہیں چلا، ہم نے سائن کر دیے، اس نے سائن کر دیے، یہ اس کو پتہ نہیں چلا. یہ وہ اداروں کو پہ یہ اس کی تنقیدیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہنا، عدلیہ کو برا بلا کہنا، الیکشن کمیشن کو برا بلا کہنا ہے، سوشل میڈیا کمپین چلانا، کیونکہ اسے برا بلا کرنے کے باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. سوشل میڈیا اسٹرانگ، کوئی پاگل انسان ہے جو ایسے ہی سوشل میڈیا پہ پیسے دے، کیونکہ جب جلسہ ہوتا ہے میڈیا کوریج دیتا ہے، سوشل میڈیا والے آتے ہیں، وہ ان کو بھی ویورشپ بڑھتی ہے، اور اس طرح ان کو الٹا سے ادھر سے پیسے ملتے ہیں اور ادھر سے بھی پیسے مل رہے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا میں یوٹیوب سے یا یہ وہ دونوں چیزوں سے ان کو فائدے مل رہے ہیں. اب یہ چین سسٹم بینیفٹ کا ہے. عمران خان کو ہر وہ پیسے دے گا جو جس طرح یہ اداروں پہ اور پاکستان کے خلاف غلط قسم کے بیانات دیتا ہے، اور بعد میں یہی تردید کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز ان کے جو ماننے والے ہیں، جو اس کے رہنما ہیں، جو اس کے کارکن ہیں، ان میں نظر آ رہی ہوتی ہے. بشرا بی بی کی جو ویڈیوز آتی ہیں کہ جو ہمارے خلاف بات کرنے پہ اس کو اتنا سوشل میڈیا پہ ذلیل کر دو، وائس ریکارڈنگ آئی ہیرے مانگنے کی، بشرا بی بی یہ وہ. اور یہ ہر وقت یو ٹرن لینا کردار. میں نے جیسے اپنی یہ تمام ویڈیو میں بتایا کہ سچا ہونا چاہیے، جو کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اس کے گرفتار و کردار ایک اور گرگل کی طرح رنگ نہیں بدلے. ٹھیک ہے، پاکستانی قوم بھی مسیحا کی تلاش چاہتی ہے، جس کے جھوٹ دے کے لوگ مسیحا سے ہی متنفر ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا فنڈنگ میں کہنا کہ ان کے بیان الفی بھی غلط آئے، جو ایفیڈیوٹ لگا ہے یا جو قرار کیا ہے، اور پلس پھر جی ہمیں پتہ نہیں. تو تم پرائم منسٹر رہے ہو، تو پھر تم نے جو سائن کیے ہیں اور جو وزارت خزانہ پہ اور باہر کا امریکی ایجنٹ لگا دیا، ادھر گورنر اسٹیٹ بینک، اور یہ پھر بھی تمہیں پتہ نہ چلا. مافیا اگر ہم نے مافیا کو ہاتھ ڈالا تو کسی مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی. اب ان کے بیانیے سے ان کی مینٹلٹی چیک کریں. یہ ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، اور خود مافیا نے لوٹا، مافیا بری چیز ہے، اس کو لگام ڈالیں گے، یہ وہ. بعد میں کیا کہہ دیا کہ دیکھیں جی اگر ہم نے مافیا نے لوٹا ہے یا ہم نے جگہ ٹیکس لگا کے قیمتیں بڑھائی ہیں تو فائدہ ہوا ہے. پر قوم کو کیا ملا؟ جن کا خون نچوڑا جا رہا ہے، جو غریب ہیں، ان کو بنیادی یورپ میں اگر ٹیکس لگتے ہیں تو ان کو بنیادی سہولتیں بھی ملتی ہیں. ادھر کیا سہولت مل رہی ہے؟ بندر بانٹ. دور نہ جائیں آپ، ان کی ہر بات میں جو ہے نا لو اسٹینڈرڈ مینٹلٹی نظر آتی ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
ایک چیز ان کا یہ ہے کہ کانفیڈنس سیٹ کرو، جھوٹا بیانیہ پروپیگنڈا سیٹ کرو، لوگوں کو تو ویسے نااہل ہے، اور پلس میڈیا کے کچھ بندے خریدو اور اپنا بیانیہ سیٹ کرتے ڈبل۔ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج معیارات گر گئے ہیں، آج پاکستان میں کسی کو سزا نہیں ملی۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو سزا نہ ملے، جو بھی کرپٹ ہے، جو بھی بددیانت ہے، جو بھی نااہل ہے، جس نے خامیاں پیدا کی ہیں، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تب ہی یہ اب جتنے بھی کرپٹ ہیں، جو جتنے بھی فارم فنڈنگ، اب یہ پی ڈی او کہتے ہیں فارم فنڈنگ میں دوسرا کا پیسہ آئے، میں کہتا ہوں جتنی پارٹیز بھی کرپٹ ہیں ان کو نااہل قرار دیں، اپنی پارٹی کو نام بدلیں اگر انہوں نے کو اتنا شوق ہے، ان کے حکومت لیڈروں کو نااہل قرار دیں تاکہ نئی سیاسی پارٹی کو جنم لینے کا موقع ملے اور نئی پارٹیز آگے بڑھیں، اور ان کی جو دیانتداری ہے نا، اور جو ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں ان کو بھی ڈیمیج ہو، اور جو ان کی کو سزائیں اور جرمانے ہونے وہ بھی ہوں گے، ادارے بھی۔ تو ان کے جلسے تو صرف یہی ہے نا، یہ تو سوشل میڈیا ٹائپ ہے کہ بیٹھے رہے، ریسٹ کیا، اپنے گھروں میں ریسٹ کیا، ایک آدھ پریس کانفرنس کر دی، ملک چل رہا جی، آ گئے جناب، جلسہ کیا، باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، واہ واہ، پتہ نہیں کیا آزادیاں بانٹی جا رہی ہیں پاکستان میں، پتہ نہیں کیا انقلاب آنے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت میں یہ سارے سیاستدان کھٹو، نااہل، کرپٹ اور ایک جیسے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ اس کو فنڈ مل جاتے ہیں باہر سے۔ وہ تو جس طرح سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز لیڈیز بناتی ہیں یا بناتے ہیں، لڑکے بناتے ہیں، تو ان کو پیسے ملتے ہیں، یوٹیوبر کو دوسرے مہینہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح بیگو پہ بیٹھ کے عجیب حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، کوئی ننگا ناچ کر رہی ہوتی ہیں، کوئی اپنا واٹس ایپ دے رہی ہوتی ہیں، کوئی کچھ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ادھر سے پیسے ملتے ہیں اس لیے کہ ان کو پیسے مل جائیں، یا کچھ خرابی ہو رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی بد کردار بھی ہوتی ہیں، کچھ حجاب کر رہی ہوتی ہیں تاکہ پیسے مل جائیں۔ اسی طرح عمران خان کے جلسے اور بیانیے صرف اس لیے ہیں کہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، نہ کہ قوم کو بدلنے کے لیے، اور غلامی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندے کی اپنی اصلاح ہو۔ اور جو بندہ اب اس کے بیانیے جو چلائے میڈیا نے کہ جس طرح اس کے فیم نے اس کو مروا دیا۔ حقیقت میں یہ تو ایک چیریٹی پرسن تھا نا کہ کرکٹ سے ادھر آیا سیاست کی طرف، اور پھر تھوڑا سا چیریٹی، پہلے وہ آیا اس کا نام کیا ہے، ہسپتال بنا لیا، اور فلاحی کاموں کی طرف سیاست میں کودا۔ اب یہ چیریٹی کے طور پہ انٹروڈیوس ہوا ہے، سیاست بھی اب چیریٹی پرسن کے طور پہ کر رہا ہے کہ پیسے اکٹھے کیے جاؤ اور بیانیے سیٹ کیے جاؤ، اور چیریٹی کا جو فلاحی کاموں کا پیسہ وہ سیاست میں لگ رہا ہے۔ اور پھر انسان کو، قانون کو بھی آپ کو نہ پکڑے، کسی کو نہ پکڑے، تو پھر تو وہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ جو مرضی کری، جو اتنے میں نے کر پوچھنے والا سارے، اور خود سچائی کا مسیحا بننا جبکہ خود سچ بولنے کی توفیق نہیں، تو ایسے تبدیلی نہیں آتی۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ 4 سالوں میں تو نہ رشیا سے تعلقات بہتر کی، نہ اس وقت تو گندم نہیں منگوائی، اب حکومت چلی گئی تو سب بیانیے سیٹ ہو گئے، سب یہ کر دو، وہ کر دو، فلان کر دو، میرے خلاف یہ ہو گیا، تو کشمیر کی آزادی کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا، جو نکلا وہ بھی غلامی کی صورت میں ہی نکلا کہ وہ اس قدر پورا سرواز ہی نہیں تھی کہ وہ کشمیری میں اس کا کچھ فائدہ ہوتا بڑی۔ اور یہ ادھر ایک بیانیہ سیٹ کرتے بیان دیتا ہے، اس کی تاریخ، اس کے جو حواری ہیں وہ کہتے تھے وہ کشمیر کو پوری دنیا میں مسئلہ اجاگر کر دیا، سفیر بن گیا، ایک بات سے سفیر بن گیا، جس طرح مولوی 1 منٹ میں عشق پر مان دیتے ہیں، اس کے اسی طرح اس نے ادھر بات کی ہے، وہ عالم اسلام کا لیڈر بن گیا۔ عالم اسلام کی کیا بدبختی آ گئی کہ ایک جھوٹ بولنے والا بھی اس کا نام کیا لیڈر عالم اسلام کا بن سکتا ہے۔ اس قدر نااہلی معیارات گر گئے ہیں کہ ایک یو ٹرن لینے والا، بعد میں مکرنے والا، اور ریکارڈڈ ہے ویڈیوز اس کی، اور وہ لیڈر ہے۔ ایج کیا فائدہ کہاں سے اس کو ہو رہا ہے؟ باہر سے جو پیسہ آتا ہے اس کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا، فنکشن کے لیے استعمال کرنا، کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا، اور ڈرامے بازی۔ ہاں، اس کے لیے ایک چیز نکل سکتی ہے بہتری کی کہ یہ کتنا پیسہ آتا ہے، اگر یہ اپنے فلاحی کام ہی شروع کیے جائیں بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ اپنی کمپین چلانے کے اور لوگوں کو بدتمیزی کا سامان پیدا کرنے کے، اگر یہ ہر ایم این ایم پی کے ذریعے ایک چین سسٹم سیٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، غیر حکومت میں رہتے ہوئے اگر اتنی چیریٹی آ رہی ہے تو انسان فلاحی میں میرے خیال میں کام کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں شاید لوگوں کی زندگیاں بہتر ہونی شروع ہو جائیں۔ حکومت میں رہ کے تو اس سے کچھ ہوا نہیں، اس طرح تھوڑی سی بہتری آنی شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کل کو لوگوں کا امیج اس کے جو سیاستدانوں کی اس پہ تنقید ہے وہ ختم ہو جائے، اور جب اس کے فلاحی کام نظر آنے شروع ہو جائے کہ مختلف سیکٹر میں لوگوں کو جو ہے نا، اب تو کینسر کے مریضوں کے مفت میں علاج ہو جاتا پھر تھا نا، مفت علاج تو ادھر بھی نہیں ہو رہا، پرسنٹیج کے تحت ہو رہا ہے۔
تو دوسری جو میں کہہ رہا ہوں کہ فلاحی کام شروع ہو جاتے ہیلتھ کے حوالے سے، یا کوئی میجر ڈیزیز کا کوئی شکار ہے، کوئی اس طرح مختلف کوئی روزگار کے حوالے سے کہ کسی کو نہیں تو روزگار کے لیے کوئی سیٹ اپ لگایا جائے، مگر یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اس سے کچھ نہیں ہوا. اور میں نے ویڈیوز بنائی تھیں جب میں نے کہا تھا کہ یہ ایسے کیا جائے تو پاکستان ان کرائسس سے نکل سکتا ہے، کیونکہ میں اصلاحی طور پہ بولتا ہوں. میرا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، اور میں کسی کا درباری بھی نہیں بن سکتا. میں اپنے سوچوں اور خیالات میں آزاد ہوں. سچ بولنا مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں صوفیہ کو فالو کرتا ہوں. اور اس طرح کے صوفیہ، آج کل کے جھالی 2 نمبر صوفیہ کو نہیں فالو کرتا، جو بے معنی میں کسی کو عشق پرمٹ بانٹ دیتے ہیں اور معاشرے کی تباہ کا باعث بنتے ہیں. تو پٹواری اور یوتھیا میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھا جائے تو پٹواری اسے کہتے ہوں گے، جہاں تک میں اس کا انالیسس کرتا ہوں، کہ مفاد پرست اور اپنا میچ فکسر. ٹھیک ہے، یہ پٹواری کی ڈیفینیشن میں لیتا ہوں. اور یوتھیا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی عقل نہ ہو، جو اپنے لیڈر کے بیانیے میں غلط اور صحیح ہو آنکھیں بند کر کے ایسے ہی بولی جا رہا ہے، ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اپنے لیے تہذیب کا باعث بن رہا ہے، میں اس کو یوتھیا میں کنسیڈر کرتا ہوں. میں امیجنیٹ کرتا ہوں ڈیفینیشنز نا. تو جو حالات، تو آپ دیکھیں وصف ہی ان کی یوتھیوں کے ایسے جیسے خوبیوں ان کی ایسی لگ رہی ہیں نا، ان کی تمام جو جتنے بھی فالوور ہیں پیٹی ہیں، کہ ان سے بحث کرو وہ آپ کہیں گے پٹواری ہو گیا. اب آپ نیوٹرل ہو کے اگر بحث کر رہے ہو تو آپ پٹواری کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آپ ہر پہ کریٹیسائز کرو مگر وہ آپ کہیں پٹواری بڑا. یہ نہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہنچو کہ ساری پارٹی جوائن کر لیں، جبکہ میں نے تو آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا. تو میں خود اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہوں. کل باتیں ہو رہی تھیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ پارٹی بنا لو، یہ کر لو وہ کر لو. میں نے کہا بھائی ایسے نہیں، اس طرح چیزیں ہوتی. انسان پہلے رجسٹر کروانا پڑتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر جا کے پارٹیز بنتی ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ فنڈ چاہیے. اتنا بھی نہیں کہ مفت میں پارٹیاں رجسٹر ہوتی ہیں. تو سیاسی نظام بھی کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. ابھی تو یہ چیزیں میرے لیے بڑی دور نظر آتی ہیں. تو لہٰذا 2012 میں اپنی فضان خواہش جان تحریک کی. میری خواہش تھی تحریک پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان کا سفر ہم طے کریں اور غریب غربا کی دل کی آواز بنے. مگر اس کے لیے جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بڑی جو پریشانیاں اور جو مسائل ہیں نا وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. تو اور پہلی بات یہ کہ یہ نہیں کہ میں آتے ہی وہ کہہ رہے تھے یار یہ پرائم منسٹر کا خواب دیکھتا ہے، یہ پرائم منسٹر بن جانا. میں نے کہا یہ چیزیں نہیں ہوتی. میں پرائم منسٹر نہیں بنتا، میں معاشی اصلاح چاہتا ہوں. اپنا فی الحال تو اشد ضروری ہے کہ میں اپنا نظریہ بیان کروں اور بتاؤں کہ سیاست اس طرح بھی ہو سکتی ہے جس طرح یہ غلیظ سارے سیاست کرتے ہیں اور منہ پھٹ بنا دیا پوری قوم کو. مگر 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 میری باتیں تو ہضم ادھر سوشل میڈیا پہ کسی کو نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں کیا رف سا ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہو. ہاں اگر میں ناچ گانے والی ویڈیو بناؤں ادھر تو لوگ بڑے دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی بڑے آ رہے ہوتے ہیں. اصلاحی والے سے بولوں تو کیونکہ یہاں پہ لوگ اپنی خواہشات کا جیسے بتایا غلام ہوتے ہیں اپنی ویڈیو میں. تو یہ خواہشات کے غلام لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیو پسند نہیں کرتے. تو لہٰذا وہ جو ہے وہ مجھے تو رائٹ حق بات سچائی کی بات تو وہی قبول کرے گا جو پہلے آزاد ہوگا. میں آزاد طریقے سے بولوں گا، آزاد طریقے سے ریئیکٹ کروں گا، آزاد پارٹی بنانے کی کوشش کروں گا. تو آزاد لوگ بھی تو چاہیے جو میرے بیانی کو تسلیم کریں. یہاں تو لوگ خواہشات، عہدہ، طاقت، دولت کے غلام ہیں. ان کی غلامیاں ختم کرنے کے لیے پہلے میں ایک ٹرینڈ سیٹ کروں گا، ان کو ان کی غلامیوں سے نکالوں گا، تو ہی پھر ان کو آزادیاں دے کے ہی اپنی پارٹی میں جوائن کرواؤں گا نا. اور وہ آزادیاں کیسے دلوانی ہیں وہ ایک علیحدہ سے پروسیس ہے. تو دعووں کا دورہ شروع ہو گیا. فرقہ واریت اور ناحل قسم کے حکمران انہوں نے آگے اور عالم اسلام میں بے بسی کا دورہ شروع ہو گیا. مسلمانوں میں بھی آج مظالم نظر آ رہے ہیں. آج امت مسلمان کو ایک اللہ کے نائب کی ضرورت ہے جو نظر نہیں آتا. اور عرب ممالک اگرچہ بہت امیر ہیں مگر وہ خود غلام ہیں یورپ کے. انہوں نے شادیاں کی یورپ کی میموں کے ساتھ. انہوں نے ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جو طوائفیں ان کے سامنے رکھیں اور یوں انہوں نے ان کی سوچوں کو ہائی جیک کر دیا. آج جتنا بھی وسائل پہ قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، وسائل تو مسلم ممالک کے پاس ہیں، قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے. وہ قوت و طاقت جو عالم اسلام کی آزادی کے لیے، تسخیر کے لیے اور عالم اسلام کے لیے
اور عالم پوری دنیا میں جو مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال ہونی تھی قوت و طاقت، وہ صرف صحیح درست سمت میں استعمال نہیں ہو رہی، وہ اس کی بندر بانٹ جا رہی ہے۔ تو مظلوم مسیحا کی تلاش میں بدستور مجھے نظر آتے ہیں پوری دنیا کے، تو اللہ کا نائب کدھر ہے وہ بھی پکارتے ہیں، اور یوں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور خدا عہدہ طاقت دولت کی بندر بانٹ کا دورہ شروع ہوتا ہے، نااہلی کا دورہ شروع ہوتا ہے، انسانی کی تباہی شروع ہوتی ہے، اور فطرت کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، کرونا کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، مختلف چیزوں کی شکل میں۔ اور پھر آج دیکھا، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرا دل ہل گیا کہ بچیاں رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم مٹی کھاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ان کے ہمسایوں میں یا ان کے رشتہ داروں میں غربت، اب لبرل سوچوں نے معاشرے کو کیسے تباہ کیا ہے؟ جو لوگ لبرل کی سوچوں کا شکار ہیں، لبرل سوچوں کی غلامی کی میں نے ابھی بات کی کہ جو لوگ لبرل سوچوں کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ یہی ہر وقت وہ اپنی ظاہر کو ہی بہتر کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج لیڈیز جو ہے وہ 10,000 کا میک اپ تو کرتی ہیں، مہنگے سے مہنگا برانڈ تو پہنتی ہیں، اور بعض تو اس قدر ان کے دماغ خراب ہوتی ہیں، یہ دوسرے فنکشن میں وہ پہلے والا سوٹ نہیں پہنا، تو ان کو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے حقیقی اطمینان و خوشی ملے گی؟ جو اپنے پاس سے گزرنے والے غریب کو جھڑکتی ہیں اور 10 روپے کسی کی مدد کرنا پسند نہیں کرتی، اوپر کاسمیٹک پہ اور دوسروں پہ، اور ان کی خود اعتمادی دیکھیے یا ان کی جہالت دیکھیے کہ منہ لیپ کر کے خوبصورت بندہ نہیں بنتا۔ خوبصورت انسان اس وقت بنتا ہے جب انسان حقیقی معنی میں خوبصورت ہو۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے سیرت خوبصورت ہونی چاہیے، پھر ہی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس خوبصورتی کیا کرنا جو آپ کو ڈپریشن دے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو درباری چاہیے جو آپ کی تعریف نہ کریں گے، کسی فنکشن میں گئے اچھے کپڑے پہن کے، چاہے کوئی بھی ہے، تو انسان کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، وہ اس نے تعریف نہیں کی، 5 لاکھ کا میں نے سوٹ پہن لیا، وہ اتنا اچھا میک اپ کیا، اتنی اچھی جیولری پہن لی۔ اسی طرح مرد ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہماری تعریف، جو خواہشاتی غلام ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتے ہیں اور ہمیشہ اچھا نہیں محسوس کرتے کبھی بھی۔ وہ وقتی طور پہ جس نے تھوڑی سی تعریف کر دی، وہ ان کو انجیکشن لگتے ہیں پل تعریفوں، اگر تعریفیں نہ ہوں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کاسمیٹک خوبصورتی کے لیے آپ انجیکشن لگواتے ہیں، چاہے اسکن ٹائٹ ہو جائے، آپ کی جلد وائٹ ہو جائے، اس طرح وہ ان کو خوشامد کے انجیکشن چاہیے تاکہ وہ اپنی خوبصورتی کو، اب وہ دوسروں کے سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس نے تعریف کری اٹ مینز وہ ویری گڈ، اگر تعریف نہیں کی تو ڈپریشن بڑی دیش۔ تو اسی طرح دیکھتا ہوں تو یہ لبرل سوچوں نے بحث کر دیا کہ جو پیسہ اسلام کہتا ہے جو ضرورت سے زیادہ اسے غریبوں مساکین میں تقسیم کرو تاکہ تمہارا رزق بھی بڑھے اور تم میں جو ہے نا وہ عذاب نہ ہو، یا تم میں آزادی ملے، کس طرف سے کہ تم میں غم مسلط نہ ہو۔ غم سب سے بڑی اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کہ انسان کو غمگین رہتا ہے ہر وقت۔ کیوں غمگین رہتا ہے؟ غم میں اور فکر میں فرق ہوتا ہے۔ غم اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں جیسے عورتیں ہیں وہ غمگین رہتی ہیں، خوبصورت نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے، یا ان کو اور بہت سارے غم لگ جاتے ہیں کیونکہ اور بھی جیسے صحت اللہ چھین لیتا ہے۔ جو یہ حسن پرست لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے یہ غم میں چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ سے ذکر کی وجہ سے انسان تو کبھی بھی دور نہیں ہوتا، اور وہ جو ذاکر ہوتا ہے، جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کو تو قلب اور نظر میں پاکیزگی ہونے کی وجہ سے اور ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ذہنی اور جسمانی طور پہ خوش رہتا ہے، اور وہ خوبصورت ہوتا ہے ظاہری طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی، تو اور ذہنی طور پہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم خود غلامی اختیار کرتے ہیں، اور لبرل سوچ ہی ہمیں انسانوں سے مدد کرنے کی طرف نہیں راغب کرتی، اور یوں ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر پرستی کی چیزیں ہی ہمیں ہماری دلی خوشی کا باعث ہے، جبکہ روحانی مناظر جو دین ہے، جو ذہنی سکون ہے، وہ صرف اور صرف انسانی کی خدمت سے ہی ہو سکتا ہے، یہاں اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تو ہاں، فکر یہ چیز ہے کہ آپ تڑپو، آپ میں ہو کہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا، معاشرے میں بہتری کیسے آئے گی، لوگوں کے مختلف مسائل پہ آپ کام کرو، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ اقبال نے کیونکہ پاکستان کی سمت کا متعین کیا، تو اگر آج کے دور میں بھی اگر ہم نے آزادیاں حاصل کرنی ہے ذہنی اور جسمانی، تو ہمیں اقبال کو پڑھنا پڑے گا۔ اقبال کو پڑھ کے ہی ہم بلند کردار ہوتے ہوئے ان غلامی کے بتوں کو پاش کر سکتے ہیں۔
پھر ہم لبرل سوچ کا بھی خاتمہ کر دیں گے، پھر ہم جو عہدہ طاقت دولت کی غلامی ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور پھر ایسی سوچیں جو سچائی سے پرے ہوئے ہوں، حق سے پرے ہوں، ہم ان کو بھی کاؤنٹر اٹیک کر کے اس کو بھی ختم کر دیں گے، اور یوں ہم ایک آزاد سوچ کے ساتھ سوچیں گے، اور ہمارے کردار کی کہ جو ہے نا وہ مراج یہ ہوگی کہ اس میں خوبصورت پھل لگنے شروع ہو جائیں گے، اس کی اور ہمارے کردار کے پودے سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، اور یوں اس زمانے میں ایک ایسے چراغ کی روشنی میں اضافہ بڑھے گی جو لوگوں کو راہ دکھاتی ہے، اور پھر چراغ سے چراغ چلے گا، کردار کی فتح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم نے ان بتوں کو جن کا میں نے ذکر کیا اپنی ویڈیو میں، اگر ہم نے پاش نہ کیے، اگر ہم نے اپنی خواہش نفس کی قربانیاں نہ دیں، اب خواہش نفس کا شکار انسان چاہے مسجد میں ہو، چاہے کسی عہدے پہ ہو، چاہے وہ کسی فیملی سے تعلق رکھتا ہو، وہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے، اور وہ حوث کا پجاری انسان معاشرے میں زہر بولتا ہے، اور اس کی بیسی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خواہشات نفس کا شکار ہوتا ہے۔ ایک بد کردار انسان معاشرے کو تباہ کرتا ہے اپنی، کیونکہ اس کی پریکٹس نہیں ہے۔ کیا موٹر سائیکل کار جیسے ٹریول کرتی ہے کہ کار جیسی اس کی پرواز ہو؟ نہیں۔ ایک کیا کار ایروپلین ہوائی جہاز جیسا سفر کر سکتی ہے؟ نہیں، اس کی پرواز، اس میں وہ خوبیاں اوصاف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جب خواہش نفس کا غلام ہوگا، آج رشتوں میں اس لیے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ قربانیاں نہیں دیتے، خواہش نفس کا شکار ہے، بلند کرداری نہیں ہے وہ، اور بلند کرداری اس وقت آتی ہے جب آپ قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ تمام بت جن کا میں نے ذکر کیا اپنی ویڈیو میں، ان کو پاش کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، اور معاشرے کی تباہی کا سبب بھی یہی چیزیں ہیں کہ ہم غلام، اور کس چیز کے غلام ہیں؟ پہلے تو ہم اپنی یہ جو اتنی بڑی پھندے لگے ہوئے ہیں وہ غلامیوں کا خاتمہ کریں، عہدہ طاقت دولت کی غلامی کا خاتمہ کریں، خواہشات نفس کی غلامی کا خاتمہ کریں، کردار کو اعلیٰ مقامات پہ لے کے جائیں، قوانین اچھے بنیں، پھر ہی ہم کاؤنٹر اٹیک بیرونی غلامی کو ختم کر سکتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ تو جب آپ کا ملک چلے ہی بیرونی قرضے سے، اور آپ کوئی اس طرح کی پالیسیز بھی نہ بنا سکو کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، تو پھر آپ جس سے بھیک مانگتے ہو یا قرض لیتے ہو، آپ اسی کو گالیاں نکالو، تو کل کو تو وہ آپ کو بھی نہ دے گا، تو آپ کا تو نظام مزید بیڈ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نے آزادی کی چاہے تو آپ کاؤنٹر ایسا نظام تو سیٹ کرو کہ جو آپ کو دوسروں کی غلامی سے نکالے۔ آج پاکستان میں جو لوگ مقرور ہیں، آج تو کسی کو کوئی قرضہ نہیں دیتا، دنیا کا قرضہ سب سے سخت ہوتا تھا، سود در سود چڑھتا جاتا تھا، اور دنیا انسان کو ذہنی اور جسمانی غلامی دے دیتا تھا، وہ املاک پہ بھی قابض ہو جاتا تھا، جائیدادوں پہ قابض ہو جاتا تھا، آپ کو بچوں کو بھی غلام بناتا تھا، ان سے مزدوری کرواتا تھا۔ آج سندھ میں کیا ہے؟ وہاں پہ وڈیرا شاہی سسٹم ہے، وہاں پہ غلامی ہے لوگوں کی۔ کیا وہ غلامی ختم ہو؟ 4 سالوں میں پاکستانی قوم کی کیا غلامی انہوں نے ختم کی؟ جو بات کرتے ہیں فلاں غلام ہو، یہ صرف بیانیے کی غلامی تک کی تو بات کرتے ہیں، اور جو شخص خود جتنی بھی میں نے خرابیاں گنائی ہوں ان چیزوں کا شکار ہے، غلام ہے، خوش آمدید درباری جس کو چاہیے، جس پاس ویژن نہیں ہے، جس کے پاس سیلف کنٹرول نہیں ہے، بولنے کا انداز نہیں ہے، اور جس کو بولنا ہی نہ آئے، تو وہ کیسے اس کے منہ سے آزادی کی بات اچھی نہیں لگتی؟ ایک انسان، اور ایسے علماء دین ہو پھر وہ کہیں گے چلو جی مدینے کی ریاست کا نام تو لیا نا، چلو پہلے ان کو نام نہیں لیا، اب پاکستان میں عالم اسلام میں لیڈرشپ کا اس قدر فقدان ہو گیا، استغفر اللہ، کہ صرف نام لینے سے ہی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور خیالی پلاؤ میں ہی حکومتیں بن گئی، نہ خیالی دعووں سے پیٹ بھرتے ہیں، اور نہ خیالی دعووں سے ان لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ مدینے کی ریاست کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے جیسے صوفیہ نے باندھے، مجاہدے ریاستیں کرنی پڑتی ہیں، اپنی خواہش نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اپنے اللہ سے ایسی لوگ لگانی پڑتی ہے کہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کے کردار کی وہ معراج طے کرنا، اور یوں پھر آزادیاں حاصل کرتے ہوئے پھر وہ فاتح عالم ٹھہرتے ہیں۔ تو ہے فاتح عالم خوب گزشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، جیسے داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی جمیل رحمۃ اللہ۔
بابا فرید الدین مسعود خان شیخ رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، نظام الدین اولیاء سے حسد کرنے کی وجہ سے کتنے بادشاہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. ہاں میں مزید ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں مزید نہیں بیان کروں گا کیا کیا ہوا. تو صوفیہ نے پہلے اپنی قربانیاں دی ہیں خواہش نفس کی، اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنے کردار میں پختگی پیدا کی ہے. سبق بھی پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. قربانیاں دی ہیں، پھر اللہ کی مددیں ملی اور پھر نظام. خالی صوفی جتنا مرضی بندہ اخلاقی صاف بندہ بہتر کر لے، مگر رہا کاری اگر آ گئی تو کیا وہ اللہ سے رب جس کا قائم ہوگا؟ نہیں ہوگا، کنیکشن کٹ جائے گا، کیونکہ وہ تو رہا کاری کر رہا ہے. تو لہٰذا جب اللہ سے کنیکشن ملتا ہے اور انسان اخلاق و کردار کی اس پختگی پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں گفتار و کردار ایک ہو جاتے ہیں، اللہ کی مددیں شامل ہو جاتی ہیں، فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر انقلاب آتا ہے جیسے صوفیہ نے کیا. پھر بڑے بڑے عہدہ، طاقت، دولت کے جو لوگوں کو غلام بنانا چاہتے تھے، پجاری تھے، ان کے بت پاش ہو گئے اور خدا کی توحید کا پیغام خدا کا نائب مان کے صوفیہ نے پھیلا دیا. تن تنہا عہدہ، طاقت، دولت اور بڑے بڑے اثر و رسوخ ختم کر دیے، کیونکہ وہ اپنے دولت، عہدہ، طاقت کے نشے میں تھے. اور خدا سے آگاہ مرد حق اللہ کی ذات کے عشق میں اس قدر غرق تھا کہ اس کے نعرہ حق سے کفر کا نظام ختم ہو گیا. تو لہذا آج افسوس ہوتا ہے کہ جب کتے کو بکری بنا کے پیش کر دیا جائے، بکری کو ہن بنا کے پیش کر دیا جائے. افسوس ہوتا ہے جہاں پہ طائفہ کو اس کا نام کیا ہے، پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے. افسوس ہوتا ہے جب ڈاکو لٹیروں کو قوم کا مسیحا بنا دیا جائے. افسوس ہوتا ہے جب غریب اور بے بس اور مسکین لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کی مسائل کو دیکھتا ہوں، ان کی زندگیوں میں ان سیاستدانوں کی وجہ سے گولے ہوئے زہر جو ہے وہ دیکھتا ہوں کس طرح ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی، تو دکھ ہوتا ہے. پاکستان بن گیا مگر یہ لوگ غلام ہی رہے. کیونکہ پہلے تو پھر بھی قوم میں تھا نا. دشمن اس وجہ سے بڑی نعمت ہے کہ قوم میں اتحاد رکھے. مگر آج قوم کو لوٹنے والے بد کردار، جھوٹے، نکمے، کرپٹ سیاستدان